बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं खुतबा फ़दक की तशरीह लेकर। इस खुतबा फ़दक का तशरीह की इस सीरीज़ का नाम हमने दिया है पैगाम खुतबा फ़दक। ये वो खुतबा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद आपकी इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाम के सामने बयान किया और इसमें अपने हक़ का मुतालबा किया जो उनके बाबा ने अपनी ज़िंदगी में उन्हें हिबा कर दिया था। लेकिन अफसोस कि सिद्दीक़े कुबरा की अज़मत का कि जिसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा अपनी ज़िंदगी में इस बात किया था, उनका हक़ नहीं दिया और उनके हक़ को खलीफे अव्वल ने खलीफे दोम के मशवरे पर बहुत ही बेशर्मी के साथ उसे मुस्तरद कर दिया और उनके हक़ को गस्ब कर लिया। इस खुतबे में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बहुत से हक़ाइक़ बयान किए हैं और इस्लाम की अजीम माने जाने वाली शख्सियतों को बेनकाब कर दिया है। हमारे उलमा ने नसीहत की है कि इस खुतबे को न सिर्फ हम पढ़ें बल्कि इसे याद रखें और अपने बच्चों को इस खुतबे की तालीम दें ताकि आने वाली नस्लों में ये खुतबा महफूज रह सके। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये मुनासिब जाना कि किसी बुज़ुर्ग आलिम दीन के ज़रिए इस खुतबे की तफसीलन तशरीह कराई जाए। इसके लिए मैंने इंतखाब किया हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद असलम रिजवी साहब का, जो महाराष्ट्र उलमा काउंसिल के चेयरमैन हैं, कि वो इस खुतबे की तशरीह करें। और मैंने इंतखाब किया मौलाना अकील तुराबी साहब का कि वो मौलाना से कुछ ऐसे सवालात करें कि जो खुतबे की तशरीह के बाद हमारे जवानों के जहन में आ सकते हैं, ताकि उस खुतबे की तशरीह के साथ साथ उन जवानों के सवालात के जवाबात भी हमें मिलते रहें। वक्त की क़िल्लत की वजह से और सामीन की मसरूफियत की वजह से हमने इसके हर एपिसोड का लिमिट सिर्फ 30 मिनट रखी है ताकि इसे देखने वाले बआसानी देख सकें। इस लिहाज से इस खुतबे के 10 एपिसोड बने हैं, जिसकी पहली किस्त आपके पेश खिदमत है। अब मैं मौलाना असलम रिजवी साहब से और मौलाना अकील तुराबी साहब से गुजारिश गुजार हूँ कि वो इस अहम बहस का आगाज़। औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आप इस वक्त एक ख़ास प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और इस प्रोग्राम का नाम है पैगाम खुतबा फ़दक। आज के इस दौर में जबकि इंसान भाग रहा है, दौड़ रहा है, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए वक्त निकाल रहा है, ऐसे दौर में हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी होता है कि हम दीन, इस्लाम, शरीयत और मज़हब और रिलीजन के साथ रहें। मगर ये पॉसिबल कैसे होगा, मुमकिन कैसे होगा? ये मुमकिन होता है कि जो भी फ्री वक्त होता है, खाली वक्त होता है, ऐसे में आप सोशल मीडिया ज़रूर चेक करते हैं। और सोशल मीडिया जिस वक्त आप चेक करते हैं उनमें जो ख़ास दिन होते हैं और जो ख़ास अय्याम होते हैं, उनमें आप इस बात की कोशिश करते हैं कि कुछ मालूमात आपको मैसर आ जाए। इसी बुनियाद पर अय्याम फ़ातिमी के इन ख़ास अय्याम में हम एक प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं जिसका नाम है पैगाम खुतबा फ़दक। हमारे कुछ सवालात हैं फ़दक के हवाले से। फ़दक के बारे में जानना, खुतबा फ़दक ख़ास तौर पर जो शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा दफ्तर तख्लीक़ की ग़ायत असली, मुसहफ़ तकवीन की आयत जली, यानी ज़ौजाए अली मादर हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम, शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा के दहन मुक़द्दस से निकले हुए वो तमाम कलिमात, वो तमाम जुमले, वो तमाम सेंटेंस कि जो आज भी इस बात के मुतक़ाज़ी हैं कि आप उनको समझें और जानें और उसकी हकीकत क्या है इसको भी जानने की कोशिश करें। इसी बुनियाद पर हम कुछ सवालात लेकर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मोहम्मद असलम रिजवी साहब, जो कि रईस शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र हैं, हम उनकी खिदमत में आए हैं। हम अपने सवालात उनकी खिदमत में पेश करेंगे। इन सवालात को आप भी बगौर सुने। हो सकता है कि आपके जहन में ये सवाल कहीं ना कहीं पहले से मौजूद हो और इसके जवाबात से आप यकीनन इस्तेफ़ादा करेंगे। हमारा पहला सवाल है कि फ़दक के बारे में आप कुछ बयान फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ علی جناب مولانا عقیل ترابی صاحب، آپ کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس پروگرام کے جو محرک ہیں، جو بانی ہیں، جن کی وجہ سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، جناب فیروز ہاشمی صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے اہم ٹاپک پر، اتنے ضروری موضوع پر آپ نے یہ پروگرام مرتب کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور میں دعا ان کے لیے کیا کروں، اس کا تعلق، اس پروگرام کا تعلق جناب شہزادی سے ہے، وہی انہیں اجر مرحمت فرمائیں گی، کیونکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ پیغام فدق ہے۔ فدق کا پیغام کیا ہے، یہ بہت ہی ایک اہم مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ ہم سب چلے جائیں گے، آپ کو بھی جانا ہے، ہم کو بھی جانا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ جو ایپیسوڈ ہے، یہ جو پروگرام ہے، انشاءاللہ سوشل میڈیا پر فار ایور ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، اور آنے والی نسلیں بھی اس پروگرام سے استفادہ کریں گی، اور اس اہم ٹاپک پر جو باتیں بیان کی جائیں گی، ہمارے سامعین، ناظرین، دیکھنے والے، سننے والے، وہ یہ سمجھیں گے کہ فدق کا مسئلہ اتنا اہم کیوں ہے، یہ برننگ ٹاپک دین مبین اسلام میں کیوں ہے۔ اس سے انشاءاللہ ہم چند ایپیسوڈ کے ذریعے سے بیان کریں گے۔ واقعہ فدق یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ صدر اسلام سے لے کر آج تک یہ موضوع بحث ہے، اور ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ اپنے اپنے رہنماؤں کو اس میں بچائے اور ان کو جو ہے کلین چٹ دے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی کوشش یہی کریں گے کہ جو سچائی ہے اسے بیان کریں، اور جو تعصب کا اینک ہے اسے اتار کر دیکھا جائے، اور جتنے بھی ناظرین ہیں جو مجھے اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ فی الحال پروگرام کو دیکھیے اور خود قضاوت کیجئے کہ حقیقت اور سچائی کیا ہے اور کس کی طرف ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں پیش کی جائیں گی فدق کے موضوع پر۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بے انتہا کتابیں لکھی گئیں، اشعار کہے گئے، لیکن مجالس میں جس طرح سے اس کا تذکرہ ہونا چاہیے کما حقہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت صحیح بات ہے۔ اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں بھی، اور جس کے پاس بھی یہ ویڈیو جائے، اگر وہ کم سے کم 10 لوگوں کو فارورڈ کرتا ہے تو یہ ایک ایسی چین بنے گی کہ ہر گھر تک یہ ویڈیو جو ہے پہنچ جائے گا، اور لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ آل رسول، رسول کے بعد کتنی مظلوم تھی۔ فدق یقین جانیے مظلومیت آل محمد کی ایک علامت، ایک پہچان بنی ہوئی ہے۔ جناب سیدہ تو اپنی جگہ پر ہیں ہی، لیکن انشاءاللہ آگے میں اس پر روشنی ڈالوں گا۔ اور آج ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خلیفہ وقت کے پاس صرف وہ فدق مانگنے نہیں گئی تھیں۔ ایک نئی بات آپ کے ناظرین کے لیے ہوگی، اور عام طور سے خیال یہی ہے، فکر یہی ہے کہ جناب سیدہ فدق کے لیے صرف گئی تھی، نہیں، جناب سیدہ 3 باتیں تھیں، 3 چیزیں مانگنے گئی تھیں۔ نمبر 1 تو فدق، اور دوسرے نمبر پہ وہ خیبر میں وہ مال کہ جو غنیمت کے طور پہ اہل بیت علیہ السلام سے مخصوص تھا،
آپ جانتے ہیں نا کہ خمس کا تعلق جو ہے 20% ان سے بنی ہاشم سے مربوط تھا، تو وہ خمس کا بھی وہ پیسہ جو تھا وہ ایک مخصوص جگہ پہ رکھا گیا تھا اور مخصوص تھا آل محمد کے لیے، تو اسے بھی غصب کر لیا گیا تھا، جس سے وہ ان کے جو ہے کفالت ہوا کرتی تھی۔ اور تیسری چیز ہے کچھ ایسے اموال ہیں جو انشاءاللہ اگر وقت ملا تو آج ہی، نہیں تو انشاءاللہ آئندہ کے ایپیسوڈ میں، کہ جو پیغمبر کا مخصوص مال تھا۔ جب مخصوص مال ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پیغمبر کے آل تک پہنچے گا، اور آل میں سب سے پہلے کون ہیں؟ ان کی اولاد ہیں، اور اولاد میں ظاہر سی بات ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ جی ناظرین، یہ خطبہ فدق بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، مسئلہ فدق بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، ساتھ ہی ساتھ شہزادی سلام اللہ علیہا اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور باغ فدق کے مطالبے کے لیے دربار تک جاتی ہیں، اس مسئلے پر بھی آپ سے گفتگو ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ شہزادی سلام اللہ علیہا کو یہ جو دیا گیا اور ہبہ کیا گیا باغ فدق کو، اس مسئلے پہ بھی گفتگو ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ سرکار مدینہ حضور ختمی مرتبت نے جب اس کائنات سے پردہ فرمایا، جب آپ اس کائنات سے تشریف لے گئے ہیں، تو وہ جو اثاثہ جات، جو بچے ہوئی چیزیں رسول اللہ کی تھی، وہ رسول اللہ کے بعد کس کو منتقل ہوئیں، یا رسول اللہ نے وہ جو چیزیں چھوڑی تھی وہ کتنی تھی۔ سب سے پہلے فدق کے مسئلے پہ بات کرتے ہیں۔ فدق کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بیان فرمائیے۔ جی ہاں، دیکھیے پیغمبر اسلام کے زمانے میں آپ چاہیں تو ان کے اموال کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک پیغمبر کا خصوصی مال ہے، اور ایک پیغمبر کا مال تو ہے، یعنی حق تصرف پیغمبر کو تو ہے، لیکن اس میں عام مسلمین کو بھی حصہ ملتا ہے۔ میں مثال دے دوں کہ مال غنیمت جو جنگ کے ذریعے سے حاصل ہو، جس کے اندر باقاعدہ جنگ ہو، اور جنگ کرنے کے بعد لشکر اسلام کو جب کامیابی ملتی ہے تو اس میں جو لشکر، دشمن کا لشکر جو مال چھوڑ کر جاتا ہے یا وہ تسلیم ہو جاتا ہے اور وہ مال اسلام کے قبضے میں آ جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، سرنڈر کرنے کے بعد جو مال بھی مسلمانوں تک پہنچتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مال ہے کہ اس کے اندر ہر ایک شریک ہے، اس میں جو ہے تقسیم کیا جائے گا مسلمانوں میں، کیونکہ جنگ ہوئی ہے۔ لیکن ایک ایسا بھی مال ہے کہ جو بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے۔ مثال دے دوں میں آپ کو، جیسے بنو نذیر کا جو مال تھا، جو یہودی جو تھے، ان کا جو مال تھا، انہوں نے جنگ نہیں کی، بلکہ روب ایسا طاری ہوا لشکر اسلام کا کہ وہ انہوں نے خود ہی سے کہا پیغمبر سے کہ ہم جو ہیں سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، ہم تسلیم ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے۔ تو پیغمبر نے اپنا ایک قاصد بھیجا، ایک سفیر بھیجا، اور کہا کہ اگر تم نے ہمیں سمجھ لیا ہے تو تم ایک کام یہ کرو تم لوگ کہ مسلمان ہو جاؤ۔ کہا یہ ممکن نہیں ہے، کہا اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر جو ہے تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہمارا جو مال ہے یہ مال ہے، آپ یہ لے لیجئے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا کہ ایک بہت بڑی پراپرٹی تھی جس کا نام ہی فدق تھا۔ یہ فدق نام جو ہے یہودیوں کا رکھا ہوا ہے، یاد رکھیے گا، یعنی فدق اس جگہ کا نام تھا، اور یہ اتنا بڑا باغ تھا کہ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کی اہمیت کیوں تھی؟ فدق کی اہمیت اس لیے تھی کہ وہ زمین بہت زرخیز ہے جو مدینہ کے باہری حصے پہ ہے۔ میں خود وہاں جا کر میں دیکھ چکا ہوں، اور جو لوگ مدینہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں کی زمین بہت اچھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی زبان میں سعودی عرب، اور اس زمانے کی زبان میں حجاز نام آپ جانتے ہیں کہ پہلے جو ہے حجاز نام ہوا کرتا تھا، ان لوگوں نے قبضہ کیا تو اس کا نام سعودی عرب رکھ دیا، آل سعود نے اس کا نام چینج کر دیا۔ تو حجاز میں، جزیرہ نما حجاز میں سب سے زیادہ زرخیز جو زمین تھی اس پہ قبضہ جو ہے یہودیوں کا تھا۔ آپ غور کر رہے ہیں،
یعنی کھیتی کے حساب سے. اور آج بھی آپ جا کے دیکھیں گے تو بڑی زرخیز زمین ہے, اور خصوصیت یہ تھی اس زمانے میں کہ وہاں پر چشمے زمین سے ابلتے تھے. اور اس زمانے میں کہ جب پانی کی بڑی قلت ہوا کرتی تھی, تو ایسے ماحول میں, ایسے موقع پر جو ہے پانی کہیں سے نکل رہا ہو تو اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مال, یہ جو جگہ تھی, انہوں نے, یہودیوں نے پیغمبر کو بغیر جنگ کے دے دی. یہ ساری پراپرٹی بغیر جنگ کے دے دی. اس مال کو جو ہے جس میں کوئی جنگ نہ ہو, اس کو فے کہتے ہیں عربی زبان میں. فے اس مال کو, اس پراپرٹی کو کہا جاتا ہے کہ جو بغیر کسی جنگ کے حاصل ہو جائے. یہ کس کی ملکیت ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ ملکیت جو ہے یہ کس کی ہے؟ یہ صرف اور صرف رسول کی ہے. اور اس کے لیے جو ہے قرآن کی آیت, انشاءاللہ آگے میں ان آیتوں کو پیش کروں گا, ابھی تو شروعاتی دور ہے. تو یہ پیغمبر کی خاص پراپرٹی ہے. اب جب پیغمبر کی خاص پراپرٹی ہے تو یہ پیغمبر کو پورا اختیار ہے کہ یہ جسے چاہیں اسے دے سکتے ہیں. مثلا یہ قلم آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ آپ کی پراپرٹی ہے. آپ چاہیں تو اپنے بچوں کو دے دیں, آپ چاہیں تو اپنے کسی عزیز کو دے دیں, آپ چاہیں تو کسی اپنے دوست کو دے دیں, کیونکہ آپ کی خاص پراپرٹی ہے. اپنی زندگی میں میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, بہت امپورٹنٹ ہے کہ میراث جو ہے, اگر صاحب مال لیں, جو اس کا مالک ہے, اگر وہ تقسیم نہیں کر رہا ہے, تو جو قانون ہے شریعت کا ویسے تقسیم ہوگا. مثلا اگر 2 بچے ہیں, ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے, تو بچے کو فرزند بیٹے کو ڈبل ملے گا, بیٹی کو سنگل ملے گا, مثال کے طور پہ. لیکن اگر باپ چاہے تو اپنی زندگی میں پورا مال کسی کو دے سکتا ہے. آپ کی ایک پراپرٹی ہے, آپ کا ایک فلیٹ ہے, آپ چاہیں تو کسی مسجد کے حوالے کر دیں, کسی مدرسے کو دے دیں, اپنے بچوں کو آپ نہیں دے رہے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. بچوں کو کا خیال رکھنا چاہیے, میں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ کو اختیار دیا ہے شریعت نے. تو ہمارا مال ہے تو ہم جس کو چاہیں اس کو دے سکتے ہیں. تو جب ہمارا مال, ہم کو اتنا اختیار ہے کہ ہم کسی کو دے سکتے ہیں, تو جو پیغمبر کا مال ہے وہ اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. آپ غور کر رہے ہیں, پیغمبر اسلام کو پورا اختیار ہے. لہذا قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. ایک بہت امپورٹنٹ بات پیش کرنے جا رہا ہوں. آیت نازل ہوتی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. یہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ جو تم سے سب سے زیادہ قریب ہے. قربہ جو ہے یہ افعل التفضیل ہے نا. تو جو سب سے زیادہ قریب ہے اسے کیا کرو, اس کا حق دے دو. تو انصاف سے بتائیے کہ جناب فاطمہ سے زیادہ پیغمبر سے کون قریب ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو یہ سب سے زیادہ جناب فاطمہ زہرا جو ہے وہ قریب و قربا ہیں, افعل التفضیل ہے. یہ انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری ہے یہ. چنانچہ جناب پیغمبر نے پوچھا کہ حالانکہ پیغمبر تو جانتے تھے, وہ تو ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے کہ اے جبریل, تم نے جو یہ کہا ہے کہ جو ذل قربا ہیں ان کو یہ حق دے دیا جائے, تو یہ ہے کون؟ تو جبریل نے کہا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہوا کہ یہ پیغمبر نے جناب فاطمہ زہرا کو بلایا, اور یہ جو فدق ہے وہ پیغمبر نے فاطمہ کو ہبہ کر دیا ہے. یاد رکھیے گا, میں نے لفظ ہبہ استعمال کیا ہے, میراث میں نہیں دیا ہے. دیکھیے میں نے کہا میراث ایک الگ چیز ہے, ہبہ الگ. نہیں رہ گئی تو پھر آپ کے بعد جو ہے آپ کے ماننے والے جو بھی ہیں وہ اس پر کلیم نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے ہبہ کر دیا ہے. ہبہ کرنے کا مطلب یہ ہے, آسان زبان میں بتا دوں میں آپ کے ناظرین کے لیے,
ہبا جب کسی کو کوئی مال کیا جاتا ہے تو جیسے میں نے اپنی ایک پراپرٹی کسی کو دے دی تو جس کو دیا ہے وہ اس کا حقدار ہو گیا، یہ پراپرٹی ہماری ملکیت سے خارج ہو جاتی ہے، اسے ہبا کہتے ہیں۔ تو جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فدک دے دیا پیغمبر نے، یعنی ہبا کر دیا، تو اب ملکیت جو رسول اللہ کی تھی اب ان کی ملکیت نہیں رہے گی۔ ہبا کا یہ قانون ہے۔ جی آپ کا اور کچھ سوال ہو تو بتائیے۔ سوال یہ ہے، سب سے پہلے تو ناظرین اور خاص طور پر یوتھ اور خاص طور پر نوجوان طبقہ جو ہم سن اور کم سن ہے وہ اس بات کو سمجھے، وہ مال کہ جس کو مسلمانوں نے رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں رہتے ہوئے لڑ کر حاصل کیا ہے، اس پر اصحاب کا بھی حق بنتا ہے، انصار کا بھی حق بنتا ہے، ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خانوادے کے جو لوگ بھی اس پہ شریک ہیں ان سب کا حق بنتا ہے۔ لیکن کہ جو بغیر جنگ کے حاصل ہوا ہے، کنفیوز نہ ہوئیے گا، بالکل سادی سی زبان ہے، بالکل آسان سی بات ہے۔ ایک وہ مال ہے جو جنگ کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، ایک وہ مال ہے کہ جس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، دشمن نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے اور وہ مال رسول اللہ تک پہنچ گیا ہے۔ وہ فدک یہ بغیر جنگ کے ہوا ہے معاملہ، اور اس میں دشمن نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے سرنڈر کیا، دین رسول اللہ نے اس کو ہبا کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آقا کہ جب یہ اتنی واضح اور کلیئر بات ہے تو اس پر منکرین فدک نے اپنے طرف سے ایک حدیث کو بیان کیا ہے، جو بظاہر حدیث ہو بھی سکتی ہے یا بظاہر حدیث نہیں بھی ہو سکتی ہے، اس کو من گھڑت بھی کہا جا سکتا ہے، اپنے طریقے سے انہوں نے کوئی نہ کوئی بات کہی ہے۔ آپ اس حدیث کے سلسلے میں کیا کہیں گے؟ یہاں پر دیکھیے دو اصطلاح ہے، اس سے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب کوئی مقدمہ کوئی کیس ہوتا ہے تو اس میں دو طرفین ہوتے ہیں، ایک طرف جو ہوتا ہے وہ مدعی ہوتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے وہ منکر ہوتا ہے۔ اس کو سمجھیے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور انشاءاللہ یہ مدعی اور منکر کی بات انشاءاللہ آخر تک آئے گی۔ مدعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، آپ کہیں کہ یہ میرا ہے تو آپ کیا ہوئے؟ یہ مدعی ہوئے، سمجھ رہے ہیں، اور میں یہ کہوں کہ صاحب نہیں یہ آپ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ منکر ہو جائے گا۔ تو جو انکار کرے پراپرٹی کو کہ یہ آپ کی نہیں ہے وہ منکر ہے، اور جو کہے کہ یہ میری ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ مدعی کہتے ہیں۔ تو جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دربار میں گئی تھیں تو جناب فاطمہ زہرا کیا ہوئیں؟ مدعی ہوئیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ فدک ہمارا ہے، اور جو سامنے خلیفہ وقت ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ فدک آپ کا نہیں ہے، تو یہ کیا ہوئے؟ منکر ہوئے، اور وہ جناب فاطمہ زہرا یہ ہیں مدعی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا جناب فاطمہ۔ اور اس کو آسان کیا جا سکتا ہے، جی مدعی اور منکر، جی اس کو اور کسی لفظ کے ذریعے سے آسان کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک تو وہ ہو گیا کہ جس نے اپنی طرف سے دعویٰ کیا ہے، اور ایک وہ ہو گیا کہ جو اس دعوے کا انکار کر رہا ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک مدعی ہے اور ایک منکر ہے، مگر اس کے علاوہ بھی اور کوئی لفظ آسان آ سکتی ہے اس جگہ پر، یا کوئی اگزامپل یا کوئی مثال ایسی جس کی وجہ سے ناظرین کو آسانی ہو جائے؟ بالکل، جیسے ہماری ایک پراپرٹی ہے، میری ایک پراپرٹی ہے، اور میں پراپرٹی کسی نے لے لی، میں اس کے پاس جا رہا ہوں کہ صاحب یہ میرا گھر آپ نے کیوں لے لیا ہے، تو میں کیا ہوں گا؟ آپ مدعی ہو، میں مدعی ہو گیا۔ اور جس نے قبضہ کر لیا ہے، جو غاصب ہے، وہ انکار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ پراپرٹی آپ کی نہیں ہے، دعوے پر انکار کرنے والا وہ منکر ہو جائے گا۔ یہ آسان زبان میں جی۔ تو منکر نے ایک دلیل پیش کی، انہوں نے ایک حدیث بیان کی، وہ حدیث کیا وہ سن لیجئے۔ کہا کہ یہ جو کریں گے فدک جو ہے آپ کا حق ہے، کیونکہ آپ بنت رسول ہیں، اس لیے آپ کا حق ہے، جو آپ کہہ رہی ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ جناب فاطمہ میں بیٹی ہوں، میں وارث ہوں، اپنے بابا کی وارث ہوں، تو یہ مجھے ملنا چاہیے۔ جناب فاطمہ زہرا نے
یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ وارث ضرور ہیں لیکن فدق آپ کو نہیں مل سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وارث اس لیے کہ میں چاہتا ہوں آپ کے ناظرین بھی اسے توجہ کے ساتھ سن لیں کہ جناب فاطمہ زہرا نے یہ اعلان کیا کہ میں وارث ہوں، مدعی نے یہ اعلان کیا کہ میں وارث ہوں، منکر نے کہا کہ آپ وارث تو ہیں لیکن کوئی آپ کو فدق نہیں دلا سکتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ کے بابا کی حدیث جو ہے ایک حدیث ہے جو آپ کے بابا نے بیان کی ہے۔ کہا حدیث کیا ہے؟ کہا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ کیا کہا جناب سیدہ سے اس منکر نے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کہتا یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ہم معاشر الانبیاء، گروہ انبیاء، ہم جو انبیاء ہیں، جو نبی ہیں، یہ کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں۔ ما ترکنا، اور جو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے۔ صدقہ کا مطلب وہ اردو زبان والا صدقہ نہیں ہے، صدقہ کہتے ہیں اس مال کو کہ جو عام مسلمانوں کے لیے ہو، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جو کسی ایک مخصوص شخص کے لیے نہ ہو بلکہ پورے ایک اجتماع کے لیے ہو۔ اس مال کو عربی زبان میں کبھی کبھی صدقہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ صاحب جو جناب سیدہ کے مقابلے میں ہیں، انہوں نے حدیث کیا پیش کی کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، اور جو کچھ مال چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ صدقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بولیے۔ صدقہ یعنی مسلمانوں کی پراپرٹی۔ جب مسلمانوں کی پراپرٹی ہے تو اے فاطمہ آپ کیوں یہ باغ فدق لینے کے لیے آئی ہیں؟ یہ ان کا کہنا ہے، توجہ کیجئے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو جناب سیدہ نے اس کی دلیل دی، اس کا جواب دیا۔ یہ ایک ڈپلیکیٹ، جعلی، گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ خبر واحد ہے۔ خبر واحد سن لیجئے کسے بولتے ہیں؟ خبر واحد کہ صرف ایک شخص ہو اسے خبر واحد کہا جاتا ہے، مولانا عقیل صاحب اللہ، ہے نا؟ یعنی اگر کوئی ایسی حدیث ہے، کوئی ایسی روایت ہے کہ راوی صرف ایک ہو تو اس کو خبر واحد کہتے ہیں۔ اور یہ تمام علماء کے درمیان بالاتفاق، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے حنبلی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے یہاں بالاتفاق یہ بات مانی جاتی ہے کہ خبر واحد جو ہے حجت نہیں ہے۔ تو جب خبر واحد حجت نہیں ہے تو آپ جو ہیں جناب فاطمہ کے مقابلے میں خبر واحد لے کر آ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ خبر واحد جو ہے یہ ٹکرا رہی ہے قرآن سے۔ اب یہ سوچئے کہ اگر خبر متواتر بھی قرآن سے ٹکرا جائے تو وہ کمزور ہو جائے گی۔ اب غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر ایک حدیث صحیح ہے، ایک حدیث معتبر ہے، ایک حدیث تواتر کے ساتھ حدیث پیش کی جا رہی ہے اور وہ قرآن کے مقابلے میں آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ حدیث زیرو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو ہے، یہ حدیث جو خبر واحد ہے یہ قرآن کے مقابلے میں آ رہی ہے۔ کیسے؟ اس کو آپ سن لیجئے۔ وہ کیا ہے قرآن کہ للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی کیا مقصد؟ خدا کہتا ہے کہ بیٹے کا حصہ جو ہے وہ ڈبل ہوتا ہے اور بیٹی کا کتنا ہوتا ہے؟ وہ سنگل ہوتا ہے۔ ایک باپ دنیا سے گیا، اس کی ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا، مثال کے طور پہ 3 لاکھ روپے اس نے چھوڑے، تو 3 لاکھ روپے میں سے 1 لاکھ روپے بیٹی کو ملے گا اور 2 لاکھ روپے مثال کے طور پہ بیٹے کو ملے گا۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ قرآن، نص قرآن کا ٹکراؤ کس سے ہو رہا ہے؟ خلیفہ اول کی طرف سے پیش کی جانے والی حدیث سے ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ وہی حدیث کے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے اور ہم جو چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ فقط اور فقط یہی ایک حدیث۔ جی ہاں، جی ہاں، صرف ایک حدیث، اور اس کا راوی ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔
مزے کی بات یہ کہ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ میں رسول سے سنا ہے. اگر یہ ہم نے کہہ دیتے تب بھی حدیث جو ہے کمزور پڑتی. کیوں؟ اس لیے قرآن سے ٹکرا رہی ہے. جب قرآن سے ٹکرائے گی کوئی حدیث تو کتنی بھی صحیح ہو وہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے, وہ غلطی ہوگی. ٹھیک ہے. اب آئیے فرض محال محال نہیں کہتے ہیں نا, دو خدا کو آپ مان سکتے ہیں. اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا, زمین آسمان فاسد ہو جاتے. لیکن دو خدا ہو ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن دو خدا کو آپ فرض کر سکتے ہیں. فرض کرنے میں کوئی کیا جا سکتا ہے, فرض کیا جا سکتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک قرآن کی دوسری آیت آ رہی ہے جو اس سے زیادہ کلیئر ہے. اگر مان بھی حکم عمومی کو اس کے ذریعے سے تخصیص دے سکتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے, آپ حضرت زکریا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور کر رہے ہیں, میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں. جناب زکریا نے دعا کی کہ پروردگار مجھے ایک فرزند دے دے. میں پوری آیت نہیں پڑھوں گا, اس کا جو مین جملہ ہے وہ یہ ہے کہ کیوں دے دے, یرثنی و یرث من آل یعقوب, جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. سمجھے آپ؟ اور ایک حدیث اور بھی ہے, نہیں معاف کیجیے گا, قرآن کی آیت اور ہے, وہ سن لیجئے کہ ورثہ سلیمان و داؤد, سلیمان جو ہے وہ داؤد کے وارث بنے. سلیمان کا جو کے پاس جو مال آیا وہ کس کا آیا؟ وہ جناب داؤد کا. اب یہاں پر جو ہے پوری توجہ کریں گے. یقین جانے جو بات میں پیش کرنے جا رہا ہوں بہت ہی قیمتی ہے, پوری توجہ کیجئے گا کہ یہاں پر کاؤنٹر اٹیک کیا ہے جناب فاطمہ زہرا کے دشمنوں نے اس جگہ پہ, اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے بہت بڑی بازی مار لی. اور جانتے ہیں کیا کہتے ہیں مولانا عقیل صاحب؟ انہوں نے کیا کہا کہ بات ٹھیک ہے, ہم قرآن کی آیت ہے, انکار بھی نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں نا, انکار نہیں کر سکتے. ناظرین میری اس بات کو ضرور سنیے گا, انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا جو میں بات پیش کرنے جا رہا ہوں کہ وہ کیسے جو ہے انہوں نے اس کو کاؤنٹر اٹیک کیا. اور اس کا جواب انشاءاللہ یہ خادم یا غلام آپ کا دینے کے لیے تیار ہے. اور یقین جانیے کہ آپ کے دل و دماغ میں, آپ کی روح میں یہ بات اتر جائے گی جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہاں قرآن کی آیت ہے کہ ورثہ سلیمان و داؤد یا یرثنی و یرث من آل یعقوب, یہ صحیح ہے, لیکن یہاں پر وراثت مالی کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں پر وراثت علمی کی بات ہو رہی ہے. یہ انہوں نے جواب دیا. اب مجھے میرا جواب سنیے تو انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ کس طریقے سے جو ہے محمد و آل محمد کے غلام جو ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کے مکتب کی خدمت کرتے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو آیت ہے, یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ان کے علم کے وارث بنتے ہیں. یعنی آسان زبان میں یہ کہا جائے کہ پیغمبر کے جو وارث ہیں وہ پیغمبر کے مال کے وارث نہیں ہیں, پیغمبر کے علم کے وارث ہیں. تو جناب خلیفہ بڑی پیاری بات کہہ دی آپ نے. تو اب آپ میرا جواب سن لیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ زہرا وارث ہیں, اور آپ کی حدیث کے اعتبار سے فاطمہ فدق کے وارث نہیں ہیں, علم کے وارث ہیں. مولا علی علم کے وارث ہیں, حسن و حسین علم کے وارث ہیں. تو جب یہ علم کے وارث ہیں تو انہیں اپنے علم سے یہ بات تو معلوم ہوگی نا کہ پیغمبر سے جو علم ملا ہے کہ فدق کا وارث کون ہے, خلیفہ وقت ہے یا محمد والے محمد ہیں. سبحان اللہ. اب غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر بہت خوبصورت, اگر وارث علم ہی ہیں, یہ علم یہ نالج ہی تو انہیں بتائے گا کہ آیا فدق پر ہمارا حق ہے یا نہیں ہے. اور اگر یہ علم والا کہہ رہا ہے فدق پر ہمارا حق ہے, دین ان کا حق ہے. اب غور کر رہے ہیں نا. تو اب جو ہے بات جو ہے اس جھگڑے میں, اس نظام میں اس کی مانی جائے گی جو رسول کے علم کا وارث ہے, نہ یہ کہ جو فقط صحابی ہے. کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
नाज़रीन, हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मोहम्मद असलम रिजवी साहब, रईस शिया उलमा बोर्ड, हमारे साथ मुसलसल पैगाम खुतबा फ़दक के हवाले से ये हमारा ये पहला एपिसोड है और ये सिलसिलेवार मुसलसल किस्तवार आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। और हमारा ये पहला एपिसोड 2 ही सवाल के बाद जो है, चूँकि वक्त कम होता जाता है और बातें बढ़ती चली जाती निकलती चली जाती हैं, इस एतबार से वक्त हमारे पास कम हो गया है और इंशाल्लाह दूसरे एपिसोड में हम मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मगर आपसे गुजारिश ज़रूर है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें और अपने कमेंट्स भी करें जो बातें आपकी समझ में आती हैं। हम इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं आगा के कि उन्होंने बड़ा कीमती वक्त निकाला और इंशाअल्लाह ये सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा और मुसलसल आने वाले एपिसोड में कुछ ना कुछ ख़ास बातें आपकी खिदमत में पेश की जाती रहेंगी। हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मोहम्मद असलम रिजवी साहब क़िबला ने एक नाम नामी और इसमें गिरामी आपकी खिदमत में पेश किया कि जिनके ताउन से और जिनकी मदद के ज़रिए से और जिनकी हेल्प के ज़रिए से हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, और वो हैं फ़िरोज़ हाशमी साहब जो मीरा रोड से ताल्लुक़ रखते हैं और इस बात की वो सही और कोशिश कर रहे हैं कि हक़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दुनिया के सामने पेश किया जाए। मैं अकील तुराबी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले एपिसोड में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।